अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। जुमे का आज दिन है, इस हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम। ज़ाहिर है वीकेंड का जब प्रोग्राम होता है तो हमारे सब के चेहरों के ऊपर आपको जो है खुशी नज़र आती है, और आज वैसे भी 14 फरवरी है। एनीवेज अपनी स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। मुझे क्यों निकाला, हमने ये फ़िक्रा बहुत बार सुना, लेकिन ये फ़िक्रा जब सुनते थे तो ज़हन में जिस शख्सियत का नाम आता था उनका नाम मोहतरम नवाज शरीफ साहब है। लेकिन आज एक और शख्सियत है, उन्होंने बरी पार्लियामान के अंदर सवाल उठाया है अपनी पार्टी से। उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। अब वो क्यों ये बात कर रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला है, ये प्रोग्राम के अंदर हमारी आम स्टोरी होगी। इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी एज एन यूएस उनकी मुलाकातें हो रही हैं, ख़ास तौर पर प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ हुई है। उस मुलाकात के बाद एक लंबा चौड़ा इलामिया हमारे सामने आया है, और रवायतन जो एक इस तरह की इलामी के अंदर पाकिस्तान को टारगेट किया जाता है, पाकिस्तान का भी जिक्र हुआ है, हुकूमत पाकिस्तान ने उसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया है कि हमारा रिस्पांस क्या है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन साथ में ग्रीन इनिशिएटिव पाकिस्तान, एक बड़ा प्रोजेक्ट जिसके अंदर SIFC इन्वॉल्व है, जो है वो एक सक्सेस स्टोरी के तौर पर सामने आ रहा है। उसके अंदर क्या कुछ काम हो रहा है प्रोग्राम के अंदर, ये स्टोरी भी शामिल है। लेकिन सबसे पहले नाजरीन, आज प्रोग्राम के शुरू में हम बात करेंगे 7 नए जजेस ने आज हलफ उठा लिया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर सर्व करने का। परफेक्ट स्मूथ सेलिंग हो गई है, हलफ हो गया। आज आपने अपने टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर ये लाइव जो है टेलीकास्ट देख ली। 7 नए जजेस की नाजरीन हलफ जब बर्दारी हो गई तो उसके बाद एक नई सीनियरिटी लिस्ट जो है वो इशू कर दी गई है तमाम जजेस साहिबान की। चीफ जस्टिस साहब के बाद जो सीनियर प्यूनेट जज हैं वो हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब। उसके बाद नंबर आता है तीसरे नंबर का जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का, फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब का, फिर उसके बाद जमाल मंदुक खेल साहब जो हैं वो चौथे नंबर पर आ जाते हैं। इसी तरह जब आगे बढ़ते हैं लिस्ट में अगला नाम है जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब का, 5वां नंबर। जस्टिस आयशा मलिक साहिबा हैं 6ठे नंबर पर हैं। जस्टिस अतर मनैला साहब हैं 7वें। जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब 8वें नंबर पर हैं। नई सीनियरिटी लिस्ट के मुताबिक जस्टिस शाहिद वहीद साहब 9वें नंबर पर, जस्टिस मुसरत हलाली साहिबा 10वें, जस्टिस इरफान सादत साहब 11वें नंबर पर हैं। इसी तरह जस्टिस नईम अख्तर अफगन साहब का नंबर जो है वो 12वां है लिस्ट के ऊपर। जस्टिस शहजाद मलिक साहब 13वें नंबर पर हैं। जस्टिस अकील अब्बासी साहब जो है उसके बाद उनका नंबर आता है। जस्टिस शाहिद बलाल हसन का 15वां नंबर आ गया। उसके बाद जस्टिस हाशिम काकड़ सीनियरिटी में 16वें नंबर पर आ गए हैं। जो नए तैनात होने वाले जस्टिस हैं जस्टिस शफी सदीकी साहब 17वें नंबर पर, जस्टिस सलाउद्दीन पनहोर साहब 18वें नंबर पर, जस्टिस शकील अहमद 19वें नंबर पर। उसके बाद जस्टिस आमिर फारूक साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जिनकी एलिवेशन हुई है वो 20वें नंबर पर हैं। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम साहब 21वें नंबर पर। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ये भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गए हैं, 22वें नंबर पर हैं। जस्टिस सरदार तारक 23वें। जस्टिस मजहर आलम मियां साहब जो हैं वो 24वें नंबर पर हैं। और वहाँ पे तमाम जजेस साहिबान जो थे मौजूद थे। पर्सनली आई थिंक इससे गुड ओमेन, अच्छी एक आपको जो तस्वीर टेलीविजन के ऊपर देखने को मिली। हसन ये जो बहुत ज़्यादा क्या सराइयाँ थी वो तो सारी पसे पुष्ट डल गई, और ये एक जो एलिवेशन का प्रोसेस था बड़े स्मूथ तरीके के साथ आगे क्या कहेंगे। देखिए जी, आज जो जजेस ने शिरकत की यानी कुछ जजेस जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मनैला, जस्टिस आयशा मलिक और ये जजेस जो आए थे इनको लाने में जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, और एक अच्छा पैगाम गया दुनिया को कि जजेस में अब तफरीक नहीं है। जजेस अब बैठे, और ये देखिए ब्रदर जजेस होते हैं, ये बिल्कुल भाई हैं, एक दूसरे के भाई हैं। और आज जिस तरीके से उसके बाद जो गुफ्तगू की मुबारकबादें दी गई नए आने वाले जजेस को, वो भी अच्छी बात है जी, खुशाइंद है, एक अच्छा जेस्चर दिया है। और ये तैनाती तो मुकम्मल हो चुकी है। अब देखना ये है कि जी आवाम को किस तरीके से जो है वो रिलीफ मिलता है, केसेस की जो डिस्पोजल है वो कितनी फास्ट ट्रैक होती है, ये तमाम चीज़ें देखनी है। क्योंकि जजेस को खाली ओहदा तो नहीं देना जी, जजेस से ने जो है वो अपना जो फैसले करने हैं वो फैसले हों ताकि जो पेंडेंसी ख़त्म हो, और पाकिस्तान में जो अदलिया है इसका दुनिया में जो मेयार है, जो लेवल जिस पर आई हुई है उससे ऊपर आए,
اور اس کو جو ہے وہ دنیا بھی ایک بہترین عدلیہ جو ہے وہ قرار دے. دعا تو یہی ہے. ناظرین، جو پچھلے دنوں آپ کے ساتھ ہم نے ایک خبر شیئر کی تھی، برہان سنالو صاحب نے کہا تھا کہ کچھ ریفرنسز فائل ہو سکتے ہیں. انہوں نے کہا یہ میری ذاتی رائے ہے. عرفان صدیقی صاحب سینیٹر ہیں، سینئر رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے حکومتی پارٹی ہے، انہوں نے کلیریفائی کر دیا ہے یہ بالکل اس طرح کا حکومت کا کوئی ارادہ نہیں ہے. اور وہ 2 ججز صاحبان جن کے حوالے سے اشارتاً یہ خبر تھی کہ شاید ان کے خلاف ریفرنس فائل ہوگا، انہوں نے بھی یہ کہا کہ اگر آئے گا ریفرنس تو وہ ہم دیکھ لیں گے، لیکن میرے خیال میں نو اٹ از اے گون سٹوری. اپنی اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں. ناظرین، پرائم منسٹر مودی اس وقت جو ہے آپ کو پتہ ہے امریکہ کے دورے پر ہے، اور اس وقت ساؤتھ ایشیا کے اندر سب سے بڑا جو اتحادی ہے امریکہ کا، جو کہ چائنا کے سامنے ان کے جو انٹرسٹ کا دفاع وہ کرتا ہے، یا امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ اس خطے کے اندر وہ ان کے نیچرل الائے ہیں بینگ اے ڈیموکریسی. وہ انہوں نے انوائٹ کیا پرائم منسٹر مودی کو. ان کے ساتھ ایک لمبا چوڑا اعلامیہ جو ملاقات ہوئی وہ ایشو ہوا ہے. اس کے اندر تمام جو ہم دیکھا کہ خرید و فروخت ہونی ہے امریکہ سے، جو آرمز خریدنے ہیں بلینز آف ڈالرز کے، انڈیا نے اس کی ساری تفصیلات ہیں. باقی بھی تمام شعبوں کے اندر جو تعاون کیا جائے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انڈیا یہ بھولتا نہیں ہے، ظاہر ہے ہمارے ساتھ ان کا پیار محبت ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو پاکستان کی سرزمین جو ہمارے اوپر وہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ جو ٹیررزم کے لیے استعمال ہوتی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. پھر 26/11 ممبئی اور پٹھان کوٹ اٹیکس جو ٹیریٹری ہے اس حوالے سے جو ہے وہ جو اٹیکس ہیں وہ جو ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اور پاکستان نے تو ہمیشہ کہا ہے کہ ہمارے جو بھی آپ کے پاس ایویڈنس ہے وہ ہمیں دیں، بالکل ہم اس کے اوپر بات کرنے کے لیے تیار ہیں. اس کے اوپر رسپانس آج دفتر خارجہ کے جو اسپرسن ہیں شفقت علی خان صاحب ہفتہ وار بریفنگ ہوئی، اس میں انہوں نے کہا کہ بھارت کی جو جدید ٹیکنالوجی کی منتقلی پر امریکہ کی طرف سے پاکستان کو شدید تحفظات ہیں، اور یہ جو انڈو یو ایس مشترکہ بیان ہے یہ بالکل بے بنیاد اور اس کو انہوں نے غلط قرار دیا ہے. اس کے اوپر کیا فرمایا انہوں نے سنیے. Indo-US joint statement of 13 February 2025 as one-sided. Joint statement fails to address non-compliance of India with UN Security Council resolutions, which is the key source of tension and instability in the region. It is also deeply concerned over planned transfer of advanced military technologies to India. Such steps accentuate military imbalances in the region. We urge our international partners to refrain from endorsing positions that are one-sided and divorced from ground realities. بالکل انہوں نے کہا کہ یہ جو بھی الزامات ہیں اور یہ بھی جس طرح کی ویپنری ٹرانسفر کا یہ سارا معاہدہ ہوا ہے اس کے اوپر ہمیں بالکل اعتراضات ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو پاکستان کی خارجہ پالیسی ہے وہ تمام ممالک ہمارے لیے اہم ہے. اسی طرح سفیروں کی تعیناتی کے حوالے سے انہوں نے کہا یہ ایک معمول کا معاملہ ہے. امریکہ سے غیر قانونی تارکین وطن کی واپسی کے معاملے کے اوپر بھی ان سے سوال. انہوں نے کہا کہ جی ظاہر ہے کوئی بھی ملک نہیں چاہتا کہ وہاں پہ غیر قانونی طور پر تارکین وطن رہیں، تو وہ دیٹ از بٹوین اس. لیکن حسن اگر ہم یہ دیکھتے ہیں اس وقت پرائم منسٹر مودی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ملاقات کو اور جو ہمارے ریجن کے اندر جو اس وقت حالات و واقعات بن رہے ہیں، سرٹنلی پاکستان جو ہے ہمیشہ کھٹکتا ہے انڈین لابیز کی آنکھوں میں، اور بینگ دا سول سپر پاور ان ٹرمز آف ہماری جو نیوکلیر ہماری ایبلٹیز کیپیبلٹیز ہیں، تو وہ بھولتے نہیں ہیں کہیں پہ بھی ہو، پاکستان کو ہمیشہ یاد رہتا ہے. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، یہ بات 100% درست ہے. ہندوستان کا جو چہرہ ہے، مکروہ چہرہ، وہ دنیا نے دیکھا ہے. اسٹیٹ ٹیررزم یہ خود کرتے ہیں، الزام پاکستان کے اوپر لگاتے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ جس طریقے سے کینیڈا کے اندر انہوں نے جو ہے وہ قتل کروائے، اور جس طریقے سے باقی دیگر ممالک کے اندر جو ہے وہ اپنی اس قسم کی ایکٹیویٹیز جاری رکھے ہوئے ہیں. لیکن ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امریکہ کا جو دیکھیں جو مشترکہ اعلامیہ ہے، جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اور نریندر مودی صاحب کی ملاقات تھی، اس میں تو امریکہ نے وہی باتیں کی جو اس کے نیشنل انٹرسٹ میں تھی. یعنی کوئی ہندوستان کے ساتھ کوئی زیادہ پیار نہیں تھا، بلکہ چائنا کے مقابلے میں ایک جو ہے وہ ایک سائز وائز جو بڑا ملک ہے اس خطے کے اندر، جو وقت پڑنے پر جو ہے وہ انگیج کر سکتا ہے چائنا کو، یا ان کو ایک قسم کی آنکھیں دکھا سکتا ہے، تو وہ ہندوستان ہے، پاپولیشن وائز بھی اور سائز وائز بھی. لیکن کیا وہ چائنا کا مقابلہ کر سکتا ہے، یہ اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ چائنا بہت ایڈوانس ہو چکا ہے. تو یہ F-35 دیے جو اربوں ڈالر کے جو فوجی سامان دیں گے،
تو وہ اپنی سیلز بھی کی، یعنی اپنا جو سامان ہے وہ بھی ان کو دیا، اور وہ بھی یعنی جو ریٹ ہے مارکیٹ ریٹ اسی کے اوپر ہی دی جائے گی. ایون کہ اس کے علاوہ جو بات ان کی کہ انہوں نے کہا جی کہ جو ہماری جو پروڈکٹ جاتی ہیں ہندوستان میں اس کے اوپر 80% ڈیوٹی ہے، اور ہمارے پاس جب آتی ہیں ہندوستانی پروڈکٹس تو ہم 20% ڈیوٹی چارج کرتے ہیں، تو پھر اس کو بھی کارپوریٹ ریٹ جو ہے وہ برابر ہونا چاہیے. تو اب اس قسم کی باتیں جو جتنی بھی ہیں، مطلب اوور آل ساری چیزیں دیکھ لیں تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے ملک کے مفاد کو جو ہے وہ ترجیح دی ہے بالکل، اور ہندوستان کو وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ جتنا سامان ہندوستان کو ملے گا تو اس نے کبھی چائنا کی طرف تو منہ بھی نہیں کرنا، ہندوستان نے چائنا کی طرف تو منہ بھی نہیں کرنا. یہ اگر انہوں نے کبھی استعمال کیا تو خدا نہ خواستہ وہ پاکستان کے لیے ہوگا، تو اس لیے پاکستان کے لیے بھی یہ چیز الارمنگ ہے. ایک طرف آپ دیکھ لیں کہ جی ہمارے جو میزائل پروگرامز ہیں اس کے اوپر جو ہے سینکشنز لگائی جاتی ہیں، اور دوسری طرف جو ہے جس ملک کے ساتھ ہماری کئی جنگیں ہو چکی ہیں اور ہماری کشیدگی آج بھی قائم ہے، اس کو آپ اتنا جو ہے وہ بھاری اسلحہ دے رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ ان کو اتنے جدید جو ہے ٹیکنالوجی کے F-35 فائٹر جیٹس جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں. تو پاکستان کی تشویش جو ہے وہ درست ہے، اور اس حوالے سے پاکستان کو اور باقی دیگر ممالک کو بھی جو ہے نا وہ آواز اٹھانی چاہیے جو خطے کے اندر موجود ہیں. اچھا ابراہیم صاحب، جب بھی جو انڈیا کی سطح سے انڈیا سے کوئی بندہ جاتا ہے اس لیول کے اوپر، جس طرح پرائم منسٹر مودی گئے ہیں اور سینئر لیول کے کوئی مذاکرات ہوتے ہیں، تو پاکستان کا ذکر خیر وہ کرنے سے وہ بھولتے نہیں ہیں، پاکستان ان کو ہمیشہ یاد رہتا ہے. ظاہر ہے پاکستان کے ساتھ جو بھی پچھلے 76 سال کے ساتھ معاملات ہیں انڈیا کے، وہ سب کے سامنے ہیں. اب یہ جو اعلامیہ آیا ہے بھاری بھرکم تعداد کے اندر، جو امریکہ ظاہر ہے وہ اپنے ہتھیار بیچتا ہے، انہوں نے انڈیا کو کہا یہ خریدیں، وہ خرید رہے ہیں، لیکن ساتھ میں وہ ہمارا نام ضرور ڈلوانا وہ یاد ان کو رہ جاتا ہے کہ جی دیکھیں پاکستان یہ کرتا ہے، پاکستان وہ کرتا ہے. تو پاکستان تو ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ بھیا کوئی مسائل ہیں، معاملات ہیں، ہمارے ساتھ اکراس دا ٹیبل بیٹھیں، کوئی ایویڈنس ہے ہمارے خلاف لے کے آئیں، ہم بالکل اس کے اوپر بات کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ کو اگر یہ شک ہے کراس بارڈر جو ہے ٹیررزم کا، ہم تو خود اتنے بڑے وکٹم ہیں دونوں اطراف سے، ہم تو پوری دنیا کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ بھیا آئیں یہاں پہ بیٹھیں، دیکھیں، مانیٹرنگ کریں اور دیکھیں ہمارے ساتھ کس طرح کی زیادتی ہو رہی ہے. تو چوہے صاحب، یہ جو نیریٹو ہے یہ کب اور کیسے ختم ہوگا؟ یہ نیریٹو تب ختم ہوگا جب پاکستان اپنا وزن بڑھائے گا، اس کو باہر سے قرضوں کی ضرورت نہیں ہوگی، اسے باہر کے لوگوں کے ڈکٹیٹس پر عمل نہیں کرنا ہوگا، اسے اپنے کل بھی بات ہوئی تھی ایکسپورٹیبل سرپلس بڑھا کے باہر ایکسپورٹ کرنی ہے اور امپورٹ کو ریڈیوس کرنا ہے، اور پاکستان کے لوگوں کو باہر کی مارکیٹوں میں اپنے لیے جابز نہیں ڈھونڈنی پڑیں گی. اور یہاں جو بلوچستان میں، کے پی میں، پاکستان میں مختلف حصوں میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے، تخریب کاری ہو رہی ہے، جاسوس وہ یہاں آ رہے ہیں، ان کو کلا کما کرنا ہے، ان کو کچلنا ہے اور اپنے لوگوں کو ساتھ لینا ہے. آپ نے 1 سال میں ہو گیا آپ کی گورنمنٹ کو بنے گے، آپ نے کتنی آل پارٹیز کانفرنس کی ہیں اگینسٹ دی مینس آف دہشت گردی، اگینسٹ انڈین سازشیں اگینسٹ پاکستان. امریکہ جو ہے وہ ایک 25 کروڑ کی آبادی والے ملک کو کس طرح اگنور کر سکتا ہے، یا اور کوئی ملک. لیکن اس وقت جو ہم خبریں سنے ہیں، افواہیں سن رہے ہیں دنیا میں کہ انڈیا کو وہ کاؤنٹر بیلنس کرنے کے لیے یوز کر رہے ہیں چائنا کو. پاکستان اور انڈیا کی اب ایکویشن اور بیلنس کرنے کی جو پہلے پالیسی نظر آتی تھی اس میں ہم فگر نہیں کر رہے. لیکن اٹ ڈزنٹ مین پاکستان کا اپنا وزن ہے، پاکستان اب کی جو علاقائی موجودگی ہے اور پاکستان کی جو ملٹری مائٹ ہے اور پاکستان کے پاس جو غیر روایتی ہتھیاروں کا بھی انبار ہے، ہر وہ چیز موجود ہے پاکستان کے لیے سوائے 2 چیزوں کی کہ ہم نے دہشت گردی کو کچلنا ہے اور اپنی جو دوست ممالک لیڈ بائی عوامی جمہوریہ چین ان کے ساتھ اپنے تعلقات میں اگر کوئی ضرورت ہے تو اس کو اپ گریڈ کریں. بالکل ناظرین، یہ ایک بہت اہم نقطہ جو ہے وہ چوہدری صاحب نے اٹھایا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں ظاہر ہے یہ چیلنجز تو ہیں، ان چیلنجز کا ہمیں سامنا ہے اور ان تمام چیلنجز کا ہم سامنا کر بھی رہے ہیں، لیکن ہمیں جو اس وقت معاشی چیلنجز کا سامنا ہے اس حوالے سے بڑا جو ہے غور فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں خاص طور پر جب سے SIFC بنا ہے
جب سے جو ہے مختلف انیشیٹوز انڈر SIFC لیے جا رہے ہیں اور ان انیشیٹوز کو سامنے رکھتے ہوئے کافی زیادہ کام ہو رہا ہے. اور ایک سکسیس سٹوری چونکہ یہ جو چوہی صاحب نے بات کی ہے اسی ایشو کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے اوپر ہم ایک اپنے مہمان سے بات بھی کریں گے. وہ ہے گرین انیشیٹو پاکستان کی سٹوری. اس حوالے سے آرمی چیف کا along with پروونشل اینڈ فیڈرل گورنمنٹ کے ڈفرینٹ جو عہدیدار ہیں جو ایگرو فارمز ہیں انہوں نے آج وہاں پہ دورہ کیا اور وہاں پہ جا پہ یہ فارمز خاص طور پیروال میں ہیں, مظفر گڑھ کے اندر ہیں, وہاں پہ ڈفرینٹ فارم جو کسانوں کے لیے تیار کیے گئے ہیں. جدید زرعی ٹیکنالوجی یہاں سے وہاں پہ سے جو کسانوں کو روشناس کروایا جا رہا ہے, ان سے متعارف کروایا جا رہا ہے. اور ملکی معیشت کے اندر جو استحکام میں خاص طور پاکستان دنیا کے اندر ہم جانا جاتا ہے, ہمارا بیسٹ نہری نظام ہے, ہم ایک جو ہے فوڈ باسکٹ کے طور پر جانے جاتے ہیں, ہماری ایگریرین ناظرین ہماری اکانومی ہے. اگر اس کو ہم سامنے رکھیں اور اس حوالے سے SIFC اور خاص طور پر اس کے تحت جو ڈفرینٹ پروجیکٹس ان کو انیشیٹ کیا گیا ہے وہ اگر اسی طرح کامیابی سے آگے بڑھتے ہیں تو جب ہم معاشی طور پر استحکام پیدا ہو جائے گا تو پھر ہماری فورن پالیسی بھی تگڑی ہو جائے گی. حسن, یہ ایک ظاہر ہے ایک بڑی سکسیس سٹوری ہمارے سامنے آ رہی ہے, خاص طور پر جو ہے گرین انیشیٹو پاکستان ہے, اس کو اگر ہم سامنے رکھیں ایک پائلٹ پروجیکٹ ہے اور اس کے اندر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ تو بنیادی طور کے اوپر وہ جگہ تھی جو کہ غیر آباد زمین تھی, وہاں پر کارپوریٹ فارمز لگائی گئی ہیں اور وہاں سے پھر جو زرعی پیداوار ہے وہ زیادہ حاصل کی گئی جو کہ ہماری آلریڈی جو ہے وہ زرخیز زمین تھی جہاں پر آلریڈی کاشت ہو رہی تھی. تو یہ ناقابل کاشت اراضی کو اب کاشت کیا جا رہا ہے اور وہاں سے جو ہے وہ ہائیبریڈ بیجز استعمال ہو رہے ہیں جو نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے یعنی ڈرپ ایریگیشنز کی جگہوں پر چل رہی ہے, وہ ہر طریقے سے جو فیسیلیٹیٹ کر کے تو زیادہ گروتھ لی جا رہی ہے. تو اس سے یہ تو بلینز آف ڈالرز کی جو ہے نا وہ پاکستان کو سالانہ بچت دے گی اور اس سے پاکستان کی فوڈ سیکیورٹی بھی انشور ہوگی, بلکہ جو ممالک پاکستان سے یا ان میں انویسٹ کر رہے ہیں یعنی چاہے وہ GCC کا کوئی ملک ہے تو ان ممالک کی بھی فوڈ سیکیورٹی کو یہ انشور کرے گا. تو یہ ایک بہترین منصوبہ ہے اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ بھی آج کل جو ہے انہی کے جو ہے وہ آج آئی بلیو کہ انہی فارمز کے دورے کے اوپر موجود ہیں. تو یہ ایک اچھا چیز ہے جی, پاکستان زرعی ملک ہے اور آپ کو زرعی پیداوار بڑھانی چاہیے. دنیا اپنی کم جگہ سے زیادہ پیداوار لیتی ہے اور ہمارے پاس تو بے تحاشا ایسی زمین موجود ہے جو ہم کاشت نہیں کرتے, تو اس کو قابل کاشت بنا کر اب اس کو استعمال کر رہی ہے. یہ تھاؤزنڈز آف ایکڑز آف لینڈ کی بات کر رہا ہوں میں, کوئی 150 جو ہے یا 1000 ایکڑ کی بات نہیں ہے, یہ تھاؤزنڈز آف ایکڑز آف لینڈ ہے اور اسی کو جو ہے دوبارہ قابل کاشت بنا کر تو اب پاکستان کی جو ہے وہ خدمت جاری ہے. حال محمود کھوکھر صاحب ہیں, صدر کسان اتحاد ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جانیں گے گرین انیشیٹو پاکستان کا جو یہ جو اس وقت پروجیکٹ چل رہا ہے جس میں خاص طور پر ماڈرن ٹیکنالوجیز ڈفرینٹ جو استعمال ہو رہی ہیں, کسانوں کو باور کروایا جا رہا ہے کہ کس طرح وہ اپنی ییلڈ کو بڑھا سکتے ہیں. تو آن گراؤنڈ فارمرز کا اس کے اوپر کیا ری ایکشن ہے, کیا فیڈ بیک ہے, جانتے ہیں کھوکھر صاحب سے. کھوکھر صاحب, گرین انیشیٹو پاکستان, اس حوالے سے ہمیں اچھی خبریں سننے کو مل رہی ہیں, SIFC کے تحت بہت زیادہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے, تو آپ کے پاس ابھی تک کیا فیڈ بیک ہے آن گراؤنڈ؟ گمن صاحب بہت شکریہ. ابھی میں اس ایونٹ میں تھا جہاں پہ آرمی چیف صاحب اور چیف منسٹر صاحب آئے ہوئے تھے. اچھا, یہ میرے خیال میں اس وقت اس ملک کے لیے ایک اہم ترین پروگرام ہے جی, کیونکہ ہم ہر سال آبادی میں ایک نیا نیوزی لینڈ یا سنگاپور ایڈ کر رہے ہیں. ہم 50 سے 60 لاکھ کی آبادی کا ہر سال اضافہ کر رہے ہیں. اس حساب سے ہماری ایگریکلچر میں گروتھ نہیں تھی کیونکہ ہم نے ریسرچ کے اوپر انویسٹمنٹ نہیں کی تھی, ہمارا کوئی مارکیٹنگ میکنزم نہیں تھا, ہم جدید مشینری لے کے نہیں آئے تھے, جدید طرز سے ہم زراعت نہیں کر رہے تھے. اب گرین انیشیٹو پروگرام آنے سے اور لمس کی وجہ سے اب یہ ہے کہ کاشتکاروں کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ڈائیو پاکستان میں بس آئی تھی, اس کے آنے سے ساری بسیں ٹھیک ہو گئی, سب ٹائم پہ چلنا شروع ہو گئی اور سب نے بہترین صفائی کا نظام, ہر چیز انہوں نے ٹائم پہ پہنچنا شروع کر دیا. اسی طریقے سے اب گرین انیشیٹو پروگرام کے تحت جس طریقے پیروال میں ماڈرن فارمنگ وہ خود کر رہے ہیں, کچھ مظفر گڑھ میں ہو رہی ہے, اس کو کیونکہ وہاں میں خود دیکھ کے آیا ہوں, ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ, اس کو دیکھ کے کاشتکار اس سے ضرور سبق حاصل کرے گا اور وہ طریقہ کار اپنائے گا. سب سے بڑی جو اس وقت مسئلہ ہے جی, میری عمر 63 سال ہو چکی ہے, باقی زندگی میرے لیے بونس ہے جی.
ہم اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ہم نے اگر $4 بلین کا چاول ایکسپورٹ کیا تو ہم نے پانی ایکسپورٹ کیا ہے۔ میں نے 92 میں جب کاشتکاری شروع کی تھی میرا موزے کا پانی 25 فٹ پہ تھا، آج 65 فٹ پہ ہے۔ ہمارے لیے ایک الارمنگ پوزیشن ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہم کپاس کو واپس لے کے آئیں، اور جو آج یہ جدید ٹیکنالوجی گرین انیشیٹو پروگرام کے تھرو ہو رہی ہے اس میں یہ ہے کہ پیوٹ سسٹم ہے، اسپرنکل اریگیشن ہے، ڈرپ اریگیشن ہے، جس سے ہم 80% پانی بچا سکتے ہیں۔ اس وقت میرے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ پانی ہے سر، پانی زندگی ہے، اور یہ زندگی سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں، دن بدن ہمارا پانی نیچے جا رہا ہے۔ ہم فلڈ اریگیشن کرتے ہیں، ہمارے لیے جدید ٹیکنالوجی کا اپنانا بہت ضروری ہے۔ پھر یہ ہے کہ لمس کے تحت جو پروگرام چل رہا ہے کہ آپ گھر بیٹھے ہوئے اپنی ویب پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی زمین میں کتنی نمی ہے، اس کی پی ایچ کیا ہے، اس کو پانی کب چاہیے، وہاں پہ پیسٹ کوٹنگ کیا ہے۔ آپ گھر بیٹھے ایک ایپ کے اوپر وہ آپ سارا کچھ چیک کر سکتے ہیں۔ دنیا جس طرح جدید ٹیکنالوجی کی طرف چلی گئی ہے ہمیں بھی جانا پڑے گا، اور ہم اس پروگرام کے تحت ہم جا رہے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ مجھے جا کے وہاں پہ جا کے سارا کچھ دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی۔ میں نے اس چولیستان کو پہلے بھی دیکھا تھا، آج بڑے عرصے بعد دوبارہ دیکھا ہے۔ آج وہاں پہ جو گندم کھڑی تھی وہ دیکھنے لائق تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تمام نعمتوں سے نوازا ہے۔ دریا ہمارے پاس، سمندر ہمارے پاس، چاروں موسم ہمارے پاس، میدانی علاقہ کراچی سے لے کے پشاور تک ہمارے پاس، جنگلات ہمارے پاس، تھر ہمارے پاس، ریگستان ہمارے پاس، چولیستان ہمارے پاس۔ ایک نہیں تھی تو ایک ول نہیں تھی۔ آج مجھے وہ ول نظر آئی ہے کہ ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں، تمام ادارے، تمام محکمے سب مل کے کرنا چاہتے ہیں۔ آپ یقین کر رہے ہیں میں تنقید کرنے والا آدمی ہوں، لیکن آج میں تنقید نہیں کر رہا، میں تائید کر رہا ہوں کہ ہمیں سب مل کے اس پروگرام کو کامیاب کرنا چاہیے، غیر آباد رقبوں کو آباد کرنا چاہیے۔ اگر ہم آباد نہیں کریں گے تو ہمارے ساتھ حشر کیا ہوگا؟ 2 سال ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے جی؟ صحیح کہہ رہے ہیں۔ ہم نے 24 خواتین کو آٹے کی لائنوں میں شہید کروایا، 24 خواتین کو، ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ اگر یہ پروگرام شروع ہو رہا ہے آج ہم مل کے سب مل کے سپورٹ کریں، اور یہ پروگرام صرف پاکستان میں نہیں ہے، میں آپ کو عرض کر دوں، کسان اور جوان مل کے سب سے پہلے چائنا میں موزتا نے شروع کیا تھا۔ آج تک جب وہ کپاس کاشت کی جاتی ہے تو پاک آرمی ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ دنیا کے 19 ممالک میں یہ چیز ہو رہی ہے، اور کاشت کون کر رہا ہے؟ زمینیں کس کو مل رہی ہے؟ اینی ون چولیستان میں جو بھی جگہ کاشت کرنا چاہے وہ کاشت کرے۔ کارپوریٹ سیکٹر وہاں پہ جا رہا ہے، کارپوریٹ سیکٹر سے وہاں پہ انویسٹمنٹ کرائی جا رہی ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ایگریکلچر کے اوپر یہ بزنس مین نہیں آنا چاہتے، ان کو لایا جا رہا ہے، کیونکہ ایگریکلچر میں اتنا پیسہ نہیں ہے سر، پیسہ کاروبار میں ہے، بزنس میں ہے۔ میں لارج اسکیل سے کاشتکاری کرتا ہوں جی، میں 1200 ایکڑ کا کاشتکار ہوں۔ آپ یقین کر لیں جو میری ذاتی 40 ایکڑ زمین تھی، باقی میں ٹھیکے پہ لیتا ہوں، مجھے 30-32 سالوں کا کاشت میں اپنی زمین میں ایک مرلہ اضافہ نہیں کر سکا۔ جو لوگ بزنس میں ہیں وہ بہت آگے چلے گئے۔ بالکل صحیح کھوکھر صاحب، یہ بہت سارا چیلنجز ہے جن کا ہمیں سامنا ہے، اور بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ پاکستان کے اندر کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ کمی ہے تو وہ ول پاور کی ہے، کمی ہے تو وہ مینجمنٹ کی ہے، کمی ہے تو وہ ایک ٹیم ورک کی ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے۔ حسن ایوب آپ سے کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ جی حسن۔ سر یہ بنیادی طور پر یہ بتائیے گا کہ اس میں کون کون سی جو ہیں وہ فصلیں ان کارپوریٹ فارم سے جو ہے نا، جو غیر آباد زمین تھی وہاں سے یہ حاصل کی جا سکیں گی، اور اس کے لیے کیا جو زوننگ ہے کیا اس کو مد نظر رکھا گیا ہے کہ جی اس علاقے کے اندر کوئی گرمی زیادہ ہے، شدت زیادہ ہے گرمی کی، تو یہاں پر یہ فصل ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، ان چیزوں کا بھی خیال رکھا گیا ہوگا یقینی طور پر؟ جی آپ نے بڑا اچھا نقطہ اٹھایا جی۔ اس وقت وہاں پہ گندم کاشت ہے جی، اور گندم کے علاوہ باقی تیلدار اجناس وہاں پہ کاشت ہے، یعنی کہ توریا وغیرہ، مسٹرڈ، یہ چیزیں وہاں پہ اس وقت کاشت ہے جی۔ وہاں پہ کاٹن کی بہترین کامیاب کاشتکاری ہو سکتی ہے، اور کاٹن پچھلے سال وہاں پہ کاشت بھی ہوئی ہے، جو میں نے جا کے دیکھی تھی بروڈ کے علاقے میں ساری، اور جزمان کے ساتھ ساتھ لگی ہوئی تھی۔ اچھا، یہ واحد علاقہ ہے جہاں سے ہم آرگینک کاٹن لے سکتے ہیں۔ میرا ضلع خانیوال میں، جب خانیوال میں کپاس لگاتا ہوں میں 20 سے اوپر پیسٹی سائڈ کے سپرے کرتا ہوں۔ اگر ہم اس علاقے میں کاشت کرتے ہیں تو اس کے اوپر سے 3 یا 4 سپرے پیسٹی سپرے سے ہم فصل تیار کر سکتے ہیں، اس کا سیڈ بہتر بن سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک ورجن لینڈ ہے، اس میں آپ کو اتنا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں ایک ہی چیز کی وہاں پہ کمی ہے، وہ ہے پانی کی، اور پانی کی تو صرف وہاں پہ کمی نہیں، پورے پاکستان میں کمی ہے جی۔ وہ کمی دور کرنے کے لیے یہی ہے کہ وہاں پہ پیوٹ سسٹم، ڈرپ اریگیشن اور اسپرنکلر اریگیشن کا وہ سسٹم لگایا گیا، جس سے وہ کافی کامیابی کی طرف ہے جی اس وقت۔ وہاں پہ آج میں نے گندم دیکھ کے، سر میں کاشتکار ہوں، میں اپنی فصل سے عشق کرنے والا آدمی ہوں، مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے وہ گندم دیکھ کے، میں اپنے جذبات کا لفظوں میں احاطہ کر کے نہیں بتا سکتا کہ ہماری زمینیں سونا ہے جی خانیوال کی۔ ہماری زمینوں سے وہ گندم کہیں کلر میں بہتر تھی، بہت بہتر تھی گندم۔
یعنی میں وہاں سے آ رہا ہوں. بہت شکریہ کھوکھر صاحب. ناظرین بریک کی طرف جاتے ہیں, بریک کے بعد بات کریں گے مجھے کیوں نکالا. انتہائی اہم نکتہ ہے. آفٹر دا بریک. مجھے کیوں نکالا. ماضی کے اندر یہ سوال فارمر پرائم منسٹر, ہمارے تاحیات قائد, صدر پاکستان مسلم لیگ نون کیا کرتے تھے. اب یہ شیر افضل مروت صاحب یہ کر رہے ہیں. آج انہوں نے بھرے ہوئے پارلیمان نیشنل اسمبلی کے اندر بڑے اچھے سوٹر بوٹر تھے, کھڑے ہوئے اور یہ سوال کیا. کن الفاظ میں کیا آپ کو سناتے ہیں. تھینک یو جناب اسپیکر. محترم اسد قیصر صاحب اب ہمارے سائٹ سے سینئر موجود ہیں آئی ٹی کے حوالے سے. ہاں, میرا سوال اپنے ہی دوستوں سے ہے, مجھے کیوں نکالا. یہ وسیم صاحب آپ اس کا جواب دینا چاہیں گے, سنس یو آر دا پارلیمنٹری سیکرٹری, جو ہم کوشچن لے رہے تھے. چلے تشریف رکھیں. جی شہزاد صاحبہ, یہ کوشچن نہیں تھا. چودھری غلام حسین صاحب, اس سوال کا جواب آپ کے پاس ہے؟ میں نے نہ نکالا نہ نکلنے والوں میں شامل ہوں. یہ تو آپ کے پاس ہے. آپ کے تاحیات کے نعرے جو ہے نا وہ مجھے نہیں بھولتے, ہر پروگرام میں لگاتے ہوتے تھے. انہوں نے یہ انٹروڈیوس کیا تھا مجھے کیوں نکالا. تو آج وہ یہ شیر افضل مروت صاحب جن کی رکنیت ختم کی ہے پی ٹی آئی نے باوجود, تو ان کو بہت سارے چاہتے ہیں کہ واپس بھی چلے جائے پارٹی میں. لیکن جس طرح مسلم لیگ نون نے آج ان کا استقبال کیا ہے قومی اسمبلی میں, اس سے تو لگتا ہے کہ ان کا جو پنجابی میں لفظ یوز کیا جاتا ہے کہ پینڈا اور کھوٹا ہو رہا ہے. تو اینی وے یہ ان کو خود سوچنا چاہیے تھا. کئی دفعہ ان کو شو کاز نوٹس ہوئے تھے. تو آپ ادارے سے بڑے نہیں ہیں, اپنی ایک پارٹی ہے جس نے آپ کو عزت مقام اور الیکشن میں ایم این اے بنوایا, اسی کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ الجھنا یہ تو کوئی کام نہیں تھا. تو اس کا نتیجہ تو یہی ہونا, 10 میں کی پیار وچوں کھٹیا. تو ابھی لگے ہوئے ہیں چلیں تسی پیار وچوں کوئی کھٹیا کہ نہیں کھٹیا, لیکن چونکہ حسن تو نہیں مانتے, لیکن ظاہر ہمارے تو تاحیات قائد ہیں, صدر پاکستان مسلم لیگ نون, وہ یہ کہا کرتے تھے. تو اب حسن یہ آپ کے دوست شیر افضل مروت صاحب جن کے ساتھ آپ سیلفیاں بھی لیتے ہیں, اب ان کے اس سوال کا جواب ہمیں کہاں سے ملے گا, کون دے گا؟ دیکھیے جی, اس سوال کا جواب جو ہے اس کا کل امید تھی کہ آ جائے گا, کیونکہ چیف منسٹر خیبر پختونخوا علی مین گنڈا پور گئے تھے ملاقات کے لیے. تو وہاں پر بتا کر تو یہی گئے تھے کہ جاؤں گا اور شیر افضل مروت سے متعلق بات کروں گا, لیکن جو میرے سورسز بتا رہے ہیں کہ وہاں پر تو انہوں نے شیر افضل مروت کا ذکر تک نہیں کیا, اور بانی چیئرمین سے ملاقات میں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہی از آؤٹ آف پی ٹی آئی. جی بڑے کلیئر ہو گیا ہے کہ وہ پی ٹی آئی پہ اب نہیں ہے. ہاں, جو وزیر اعلیٰ صاحب وہاں پر باتیں کرتے رہے ہیں, وہ اپنے جن جن لوگوں سے ان کو مسائل ہیں, جو لوگ ان پر جو ہے وہ حملے کر رہے ہیں, وہ تمام لوگوں کی نشاندہی بھی کی انہوں نے بانی چیئرمین تحریک انصاف کو. اور پھر وہاں پر بانی چیئرمین نے یہ بھی کہا کہ آپ کنٹینیو کریں, ان لوگوں کو میں سمجھا دوں گا. تو بظاہر علی مین گنڈا پور نے اپنے مسائل جو ہے وہ حل کرائے. شیر افضل مروت کی سے متعلق جو ہے وہ انہوں نے لب کشائی نہیں کی بانی چیئرمین تحریک انصاف کے سامنے. یہ ہے جی سٹوری. یہ تو بڑی اہم سٹوری ہے, لیکن کل ہم نے ناظرین آپ کو ایک مونٹاج بھی بنا کے دکھایا تھا کہ پارٹی کے اندر سارے لوگ یا لا علمی کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے, یا پھر یہ کہہ رہے ہیں واپس آ جائیں. آج اسد قیصر صاحب کو بھی میں سن رہا تھا کہ ان کو واپس لایا جائے. بٹ اینی ویز لیٹس سی, اٹس ناٹ اوور انٹل اٹس اوور. وہ کوشش کر رہے ہیں مختلف اطراف سے, اور زیادہ تر جو کے پی کی لیڈرشپ ہے خیبر پختونخوا کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی, وہ یہ کہہ رہے ہیں, ان کی کوشش ہے کہ واپس لے کے آئے. لیکن یہ حسن کے پاس یہ بڑی ایکسکلوسیو سٹوری ہے, کیونکہ ایک خبر کے مطابق جتنا ٹائم انہوں نے اندر گزارا کے پی کے سی ایم نے, وہ زیادہ ٹائم انہوں نے شیر افضل مروت کی واپسی کے لیے وہ ان کی منت سماجت کرتے رہے بانی پی ٹی آئی کی. لیکن حسن کی اپنی سٹوری ہے. آنے والے دنوں کے اندر مزید اس کے اوپر ہمیں جو انفارمیشن مل جائے گی کہ ایک اگر فار دا ٹائم بینگ تو حسن کی بات بالکل صحیح ہے کہ اٹ از اینڈ آف دا سٹوری فار شیر افضل مروت, کیونکہ ان کی بنیادی ممبرشپ ختم ہو گئی ہے. لیکن منڈے سے ہمیں آنورڈ بھی اس کے اوپر ہم نظر رکھیں گے. ناظرین, پاکستان تحریک انصاف کیا دوبارہ مذاکرات کی طرف جا رہی ہے؟ کوئی ٹیم کو وہ ری آرگنائز کر رہے ہیں. جو کمیٹی فارمر کمیٹی ابھی بھی ان کی ہے, حامد رضا صاحب اس کے اسپوکس پرسن تھے, وہ کیا فرما رہے ہیں سنیے. ہم آج پوائنٹ آف آرڈر کے اوپر بات کرنا چاہتے تھے, انتہائی اہم مسائل کے اوپر بات کرنا چاہتے تھے, لیکن اگین وہی بات کہ یہاں پر خوف ہے دلوں کے اندر.
یہاں پر ڈر ہے. ہم اس کو اسٹرانگلی کنڈیم کرتے ہیں. مجھے تو اس پارلیمان کا کوئی کردار نظر نہیں آتا. ہمارا جو اپوزیشن کا گرینڈ الائنس ہے وہ انشاءاللہ ان another few days ایک ہم ان پروگرام کے حوالے سے بھی بتایا, دیگر جو ہماری کچھ سندھ کی اپوزیشن پارٹیز تھی اس کے حوالے سے بتایا, ہم اس پہ ورکنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور ٹھیک ہے, آپ کی خواہش ہے کہ ہم نے آ کے آپ سے ٹکرانا ہے تو پھر ہم آ رہے ہیں ٹکرانے کے لیے. انشاءاللہ آپ تیاری کریں. ہم آ رہے ہیں ٹکرانے کے لیے, آپ تیاری کریں. فیصل چوہدری صاحب وکیل ہیں, دوست ہیں ہمارے, ان کی بینگ وکیل تواتر جو ملاقاتیں ہوتی ہیں بانی پی ٹی آئی کے ساتھ, وہ بھی کوئی اسی طرح کی بات کر رہے ہیں کہ پارٹی کے اندر بہت سارے ہم لوگوں کو شامل کر رہے ہیں. اب یہ پہلے ان کا بیان آپ کو سنواتے ہیں, پھر اس کو تھوڑا سا ہم کھولنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کمیٹی جو نئی بنے گی وہ اس کی شکل کیا ہوگی, اس کے سامنے ٹاسک کیا ہوگا. سنیے پہلے. ہماری جو اپوزیشن کی پولیٹیکل جماعتیں ہیں ان کے ساتھ ہمارے مذاکرات جاری ہیں, اور ہم پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر موجود سیاسی شخصیات سے اور جماعتوں سے ٹاکس کر رہے ہیں. یہ ہماری جو گرینڈ اپوزیشن الائنس جو کہ نیشنل ایک ڈیموکریٹک ایجنڈا ہے اس کے اوپر یہ بنا ہے, اور اس میں ہماری جو مذاکراتی کمیٹی جو پہلے ہم نے بنائی تھی اب ان کے ساتھ مذاکرات میں مصروف ہے, اور ہم اس میں ڈفرینٹ واکس آف دا لائف جو ہے اس کے لوگ وکلاء کو, صحافیوں کو, ہم ان کو بھی اپروچ کریں گے. اور اب ہم جو ہیں سندھ کی طرف بھی رخ کر رہے ہیں, بلوچستان کے پی اور پنجاب کے تو لوگ جو ہیں ہم ان کو بھی آن بورڈ لے رہے ہیں. چودھری غلام حسین صاحب, یہ جو ایک اپوزیشن کا الائنس بننے جا رہا ہے, ہم نے دیکھا ملاقاتیں بھی ہوئی, شاہد خاقان عباسی صاحب بھی اس کے اندر شامل ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب کو اس کا لیڈ کردار دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. لگ ایسے رہا ہے, کوئی ان کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ اس طرف جو ہے بات آگے بڑھ رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بات بنے گی؟ کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم کے موقع کے اوپر اس طرح کی کوشش ہوئی, وہ تو ہم نے دیکھا کہ وہ کارآمد ثابت نہیں ہوئی تھی. اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی فروٹفل انیشیٹو ہوگا فار پاکستان تحریک انصاف؟ چوہدری صاحب. نہیں, پی ٹی آئی نے تو اپنی سٹرگل رکھی ہوئی جاری, تو وہ میں چوک رانجن دی جانے نال کوئی میرے چلے, تو وہ تو کہتے کہ ہم نے تو اپنا جو سیاسی ہے جدوجہد کر رہے ہیں, جو ہمارے ساتھ شامل ہوگا دے آر ویلکم, اور وہ ہر ایک سے بات چیت کر رہے ہیں. اس کی ان کو ضرورت تو ہوتی ہے, سیاسی طور پر آئسولیشن تو کسی کو سوٹ نہیں کرتی. تو لیٹس سی ویدر دے سکسیڈ اور ویدر دے اسٹل آر گروپنگ ان دی ڈارک. نمبر ایک تو بات یہ ہے وہ بڑے پرامن ہیں, پر امید ہیں, جو مجھے سمجھ نہیں لگتی. بظاہر تو ایسا کوئی ماحول نہیں ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کے بتا دیتا ہوں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے اس سال الیکشن ہونے والے ہیں, وہ سمجھتے ہمارے سارے قیدی انکلوڈنگ دی بانی چیئرمین وہ سارے رہا ہونے والے ہیں, اور اٹ از ناٹ ویری فار. تو یہ وہ کس بنیاد پر, اب میں بھی ڈھونڈ رہا ہوں, خابر صاحب یہ آپ نوٹ فرما لیں کہ یہ ان کا آپٹیمزم جو ہے میں نے آج شیئر کر دیا قوم سے, تو آپ بھی پتہ کریں, میں بھی کرتا ہوں. اور دوسری طرف جب آپ اتنے ان کے کارنامے گنوا رہے ہوتے ہیں تو ان کے چہروں پر مردنی اور بے رونقی اور پریشانی کے آثار نظر آتے ہیں حکمران طبقے کے. واٹ از رانگ ود دیم؟ بالکل, اس سوال کا جواب میں حسن سے بھی لیتا ہوں. حسن, کوشش تو پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے, وہ گھر نہیں بیٹھ رہے. ایک ناکامی ہوتی ہے فرض کریں, لیکن وہ کہتے ہیں ہم تو کامیاب ہوئے, ہم ایک ایشو کو ہم نے لائیو رکھا ہوا ہے, اپنی سٹرگل کنٹینیو کر جاری رکھے ہوئے ہیں, وہ ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں. تو کوشش تو ان کی یہی ہے کہ ایز سون ایز پاسبل کو نئے الیکشن کی طرف جایا جائے. چوہدری صاحب نے کی اسیسمنٹ اپنی جگہ, لیکن آپ کو آن گراؤنڈ کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو ایک اپوزیشن کا الائنس جس انداز سے آگے بڑھ رہا ہے, کیونکہ منیمم کنسنسس ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے, اگر یہ سارے لوگ ایک کنٹینر کے اوپر چڑھ جاتے ہیں جس میں مولانا فضل الرحمان ہے, جس میں شاہد خاقان عباسی ہیں, جس میں پاکستان تحریک انصاف تو آلریڈی شامل ہے ہی ہے, جس میں جماعت اسلامی شامل ہو جاتی ہے, جس میں اچکزئی صاحب شامل ہو جاتے ہیں, جس میں اور جو چھوٹی جو نیشنل پارٹی ہیں کہ خاص طور پر بلوچستان سے وہ شامل ہو جاتی ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کے لیے کچھ سوچنے کا مقام ہوگا؟ دیکھیں, ان تمام پارٹیز کو ایک سائڈ پہ کر دیں تو مولانا فضل الرحمان بھی اگر کنٹینر پر آ جائیں تو حکومت کے لیے سوچنے کا مقام ہو جائے گا. ہم مولانا کو مائنس کر دیں تو کیا پھر حکومت کے لیے سوچنے کا مقام ہے؟ بالکل کوئی سوچنے کا مقام نہیں ہے. تو وزن تو مولانا کا ہے.
پی ٹی آئی جو ہے وہ مولانا کے وزن کو استعمال کرتے ہوئے اپنا وزن بڑا دکھانا چاہ رہی ہے. بیسکلی آبجیکٹو تو یہ ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں جیسے بات ابھی ہو رہی تھی کہ جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن بھی ہو جائیں گے, سب کچھ ہو جائیں گے. میں تو سمجھتا ہوں کہ اڈیالہ کا چانسلر کا جو عہدہ ہے نا اس کو ختم کر دیں. اڈیالہ کے چانسلر کے عہدے کو ختم کر دیں اور جنوبی پنجاب کسی جگہ جو ہے نا گرمیاں آ رہی ہیں تو وہاں کا کوئی چانسلرشپ جو ہے نا وہ سوچ لیں. چلیں اس کے اوپر دیکھیں گے ناظرین, چھوٹی سی بریک لے کے بعد بات کریں گے. رمضان کی آمد ہے ناظرین, ظاہر ہے 2 ہفتوں کے بعد, لیکن ہمیشہ کی طرح پاکستان کے اندر جو ہی رمضان قریب آتا ہے مہنگائی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. خاص طور پر جو چینی ہے وہ ہمیں بتایا گیا کہ وافر ہے, لیکن چینی کی قیمت کم نہیں ہو رہی. جانے کے وجوہات کیا ہیں اور حسن سے جانے کے حکومت کیا کر رہی ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. رمضان کی آمد ہے. آپ کو پتہ ہے کہ 1 یا 2 مارچ کو انشاءاللہ رمضان المبارک شروع ہو جائے گا, لیکن قیمتیں مختلف اشیاء کی تو تھوڑی بہت بڑھ رہی ہیں, لیکن چینی کی قیمت پچھلے کئی ہفتوں سے آگے بڑھ رہی ہے اوپر, وہ کنٹرول نہیں ہو رہی. چونکہ ہمارے پاس ہمیں بتایا گیا تھا ایکسپورٹ کے لیے اویلیبل ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. وجہ کیا بن رہی ہے؟ علیم ملک ہمارے نمائندہ خصوصی. علیم یہ بتائیے گا کتنے ہفتوں سے اس کی قیمت بڑھ رہی ہے چینی کی خاص طور پر, اور اس کی بنیادی وجہ کیا آپ کو نظر آ رہی ہے؟ جی شکریہ خاور صاحب. دیکھیں مسلسل جو ادارہ شماریات ہے, حکومتی جو اعداد و شمار ہے, اس کے مطابق مسلسل 11واں ہفتہ ایسا ہے جس میں چینی کی قیمت میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. ابھی ایک ہفتے کی بات کریں تو اس میں 1 روپے 16 پیسے مزید بڑھ چکی ہے, اور جو آف قیمت ہے وہ قیمت 154 روپے ہے, جبکہ زیادہ سے زیادہ 160 روپے فی کلو تک اس میں ایک چینی جو ہے فروخت کی جا رہی ہے. جب چینی کی گزشتہ سال ایکسپورٹ کی اجازت دی گئی تھی تو اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ ملک میں سرپلس چینی موجود ہے اور چینی کی قیمت میں اضافے کا کوئی امکان نہیں ہے. تو پہلے جون تا اکتوبر 7,50,000 میٹرک ٹن برآمد کرنے کی اجازت دی گئی, جبکہ اکتوبر میں 5 لاکھ میٹرک ٹن برآمد کی اجازت دی گئی. اس کے بعد سے چینی کی قیمت میں مسلسل اضافہ جو ہے ریکارڈ کیا جا رہا ہے. اور اس میں جو سرکاری ادارے شماریہ میں ذرائع نے بتایا ہے کہ اس وقت جو افغانستان میں سب سے زیادہ اس دفعہ جو افغانستان کے لیے ایک دلچسپ بات ہے کہ جو ایکسپورٹس ہوئی ہیں ہماری جتنی بھی ہیں, اس پورے گروپ میں جو ہے وہ چینی سب سے ٹاپ پر ہے. اگر ہم بات کریں جو حکومتی اعداد و شمار ہیں جو ہمیں ذرائع سے ملے ہیں, اس کے مطابق تقریباً افغانستان کو جب یہ ایکسپورٹ ہوئی ہے اس میں 4,332% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. یعنی جو رواں سال کی اگر بات کی جائے تو جولائی تا جنوری میں جو تقریباً افغانستان کو ہم نے چینی ایکسپورٹ کی ہے وہ 26 لاکھ ڈالر سے زائد رہی ہے, اور گزشتہ سال اس ہفتے کی بات کریں تو 59,30,000 ڈالر تھی. اس حوالے سے شوگر ایڈوائزری بورڈ کے اجلاس بھی ہوئے, جبکہ حکومت کی جانب سے چیئرمین اختیار بھی شریک ہوتے رہے. اس کے ساتھ ساتھ جو شوگر مل ایسوسیشن ہے اس کے ساتھ بھی اجلاس ہوتا رہا. اس سارے اجلاسوں میں جو رمضان ہے اس میں تو قیمت کے بارے میں کنسرن کا اظہار کیا گیا کہ کیسے جا رہی ہے یا کیسے نہیں ہے, لیکن جو موجودہ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ جو قیمت بڑھ رہی ہے اس کے حوالے سے ہمیں کوئی نہ ٹھوس ثبوت نظر آئے, نہ حکومتی سطح پہ کوئی اسٹیٹمنٹ نظر آئی کہ کیا ہو رہا ہے. اور یہ وہ دیکھا جا رہا ہے کہ اس وقت جب یہ اس کو اکتوبر میں اس کی اجازت دی گئی تھی تو کہا گیا تھا کہ سرپلس اسٹاک موجود ہے, اور اگر چینی کی قیمت بڑھی تو اس وقت جو ہے حکومت انٹروین کرے گی اور اس کو جو ہے نا برآمد کو روکا جائے گا اور اس کے حوالے سے اقدامات کیے جائیں گے. لیکن ابھی تک دیکھنے یہ رہے کہ حکومت خود کہہ رہی ہے. بہت شکریہ ملک. حسن ٹائم بڑا کم ہے, کوئک کامنٹ, آپ کو کیا وجہ لگ رہی ہے کہ حکومت کیوں نہیں کنٹرول کر رہی؟ وجہ کیا لگ رہی ہے خاور گمن صاحب؟ 2008 سے 7 سے دیکھ رہے ہیں چینی کرائسس آتا ہے, ہر سال آتا ہے, اور یہ ایک مافیا بن چکا ہے. اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. ذرا ہاتھ جو ہے نا بیلٹ کو ٹائٹ کریں, چاہے بالکل صحیح ہے ناظرین, اس کے اوپر طبیعت سیٹ کریں. ہاں وقت کی قلت سامنے ناظرین, انشاءاللہ سوموار کو آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.